अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। घर को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे घर में रंग बिरंगी रोशनियों का जैसे सैलाब आ गया था। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान गर्ज सब नए कपड़ों में मलबूस इधर उधर भाग दौड़ में मसरूफ थे। कान पड़ी आवाज़ सुनाई न दे रही थी। एक तरफ जवान बच्चियां एक स्पीकर पर शादी के नगमात ऊंची आवाज़ में चलाने के बावजूद ढोलकी पर ऊटपटांग किस्म के गाने अलापने में मसरूफ़ थी। शकीला की खुशी दीदनी थी क्योंकि आज उसके इकलौते भाई अशरफ की शादी थी जो उसकी अपनी पसंद से होने जा रही थी। अशरफ उससे 3 साल बड़ा था और उन दोनों में खूब बनती थी। अशरफ पेशे के एतबार से एक डॉक्टर था जो एक छोटे से अस्पताल में मुलाजमत करता था। उसके वालिद रहमान अली का शहर में चमड़े का कारोबार था जो ज़्यादातर बैरून ममालिक एक्सपोर्ट किया जाता था। घर में खुशहाली थी, इसलिए उन दोनों बहन भाई को अच्छी तालीम हासिल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। अशरफ तो खैर से एक डॉक्टर बनकर अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा था, लेकिन शकीला भी ज़ेर तालीम थी। उसने फ़ाइन आर्ट का शोबा चुना था और शहर के नामवर इंस्टीट्यूट से डिग्री मुकम्मल करने के लिए दाखिला ले चुकी थी। अशरफ को एक रोज़ अस्पताल से वापसी पर सड़क पर उदास बैठी एक जवान लड़की नजर आई जो इतनी रात गहरी होने के बावजूद सड़क के किनारे बैठी थी। न जाने वो कौन थी और रात के इस वक्त सड़क के किनारे क्यों बैठी थी। अशरफ पहले तो गाड़ी को स्पीड से दौड़ाते बहुत आगे निकल गया था, लेकिन अचानक बैक मिरर में उसे सड़क के दाएं किनारे बैठी वो लड़की जो अपना चेहरा नीचे किए खामोश बैठी थी दिखाई देने पर अचानक उसने जोर से गाड़ी को ब्रेक लगाए और तेजी से गाड़ी को रिवर्स करते हुए उस सड़क किनारे बैठी लड़की के नज़दीक पहुंचकर गाड़ी रोक दी और फिर तेजी से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। उस लड़की के करीब पहुंचकर उसने उसे मुखातिब किया, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्यों बैठी हो? लड़की ने शायद उसकी बात सुनी नहीं, इसलिए वह खामोशी से सर नीचे किए उसी अंदाज में बैठी रही। यह देखकर अरशद ने सड़क के दोनों जानिब देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई गाड़ी या कोई इंसान तक दिखाई ना दिया। उसे बड़ी हैरत हो रही थी कि इस सुनसान सड़क पर आखिर ये कौन लड़की है। उसने दोबारा उसे ज़रा ज़ोर से मुखातिब करते हुए पूछा, मोहतरमा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, कौन हो और इस वक्त यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? अब शायद उसके ऊंचा बोलने पर उस लड़की पर कुछ असर होता दिखाई दिया। उसने जवाब में अपना सर ऊपर उठाया और यह देखकर अशरफ की आंखों में एक चमक सी दिखाई दी, जैसे कोई अपनी पसंदीदा चीज़ को देखकर उसे पाने के लिए बेचैन हो जाता है। यह सब जैसे लाशऊरी तौर पर हुआ था, क्योंकि वो लड़की उसकी सोच से ज़्यादा हसीन व जमील थी। उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर सफ़ेद रंग पेंट कर दिया हो। उसके सफ़ेद चेहरे पर सियाह हिरनी जैसी आंखें बहुत भली लग रही थी और होंठ इस तरह थे जैसे गुलाब की पंखड़ियाँ हों। लिबास से वो यूँ लग रही थी जैसे अभी अभी किसी शादी की तकरीब से आ रही हो या जा रही हो। गर्ज उसे देखकर यूँ लग रहा था जैसे कुदरत ने बहुत प्यार से उसे तख्लीक किया हो। उसकी ज़ाहिरी शक्ल और खदोखाल देखकर अशरफ ने फौरी तौर पर अपने दिल में एक फ़ैसला कर लिया था। उसे यूँ लगा था जिस लड़की की उसे तलाश थी शायद वो यही है। वो दिल ही दिल में उसे अपनाने का फ़ैसला कर चुका था। लड़की ने जैसे ही सर उठाकर सामने अशरफ को देखा तो जैसे उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रोते रोते उसे बताया कि वो एक शादी की तकरीब में गई थी, लेकिन वहाँ उसका किसी बात पर अपने कज़न से झगड़ा हो गया, तो वापसी में उसने इंतकाम के तौर पर उसे इस वीरान और सुनसान सड़क पर छोड़ दिया। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन मेरे रोने धोने का उस पर कोई असर ना हुआ। जवाब में थक हार कर यहाँ 2 घंटों से बैठी हूँ कि शायद कोई मेरी मदद को आ जाए, लेकिन इस दौरान भूले भटके से भी कोई गाड़ी नहीं आई। मुझे यहाँ डर भी लग रहा था, लेकिन क्या करती, पैदल कहाँ जा सकती थी। इसलिए ये सोचकर कि यहीं सड़क के किनारे बैठकर किसी मदद का इंतज़ार करने में ही बेहतरी है,
लड़की यूं शुरू हो गई जैसे पहले से गुस्से से भरी बैठी हो, और किसी हमदर्द को सामने पाकर जवाब में पूरी तकरीर कर डाली। अशरफ हवनक बना उसकी रुदात सुन रहा था। उसे उस लड़की से बहुत हमदर्दी हो गई थी और उसके साथ साथ उसके कज़न पर गुस्सा भी करने लगा था, जो इस जवान और इतनी खूबसूरत लड़की को यूं सड़क के बीच छोड़कर भाग गया था। उसने तमाम बात सुनने के बाद उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा, लेकिन लड़की उसकी बात सुनकर उसे यूं देखने लगी जैसे उसके साथ गाड़ी में बैठना अच्छा नहीं लग रहा हो। अशरफ भी शायद उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगा चुका था। हालांकि कुछ देर पहले वो लड़की खुद उसे बता चुकी थी कि वो यहाँ बैठी किसी की मदद की मुंतज़िर थी। अब जबकि वो उसकी मदद को पहुँच गया था तो वो उसके साथ गाड़ी में बैठने के लिए हिचकिचा रही थी। अशरफ ने कुछ देर उसके जवाब का इंतज़ार किया, फिर कंधे झटकते हुए अपनी गाड़ी की तरफ तेज़ कदम बढ़ाए। लड़की शायद उसके इस रवैये की तवक्को न रखती थी। उसे इस तरह वापस लौटते देखकर जल्दी से उसके पीछे लपकी। उसे अपने पीछे आता देखकर अशरफ ज़ेरे लब मुस्कुराया और फिर अंदर बैठकर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। लड़की घूमकर दूसरी जानिब से उसकी गाड़ी में बैठी और दरवाज़ा बंद होते ही अरशद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते में वो उससे उसके मुतालिक काफ़ी मालूमात ले चुका था। उसका नाम राहिला था, लेकिन उसमें सबसे अहम बात यह थी कि उसके माँ बाप कुछ अरसा पहले इस दुनिया से जा चुके थे और कोई बहन भाई नहीं था। सिर्फ यही एक कज़न था जिसका शहर में एक जनरल स्टोर था, जो शादीशुदा था और अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रह रहा था। वालिदैन के मरने के बाद वो उसके साथ उसके घर में रहती थी और मोहल्ले में एक मालदार औरत के साथ दोस्ती की वजह से उससे कभी कभार शादी वगैरह में जाने के लिए नए कपड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लेती थी और इस्तेमाल के बाद वापस कर देती थी। घर में उसकी हैसियत एक मुलाजिमा की सी थी, इसलिए रहने के लिए उसे कामकाज करके वहाँ रहने का जवाज़ बनाना मजबूरी थी। लड़की की बातों से यूँ लग रहा था जैसे वो दोबारा उस घर में जाना नहीं चाहती, ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में जब उसका कज़न एक छोटी सी बात की वजह से उसे यूँ सुनसान सड़क पर छोड़कर भाग गया, जैसे वो पहले से ही अपने दिल में इस बात का तहिया कर चुका हो। बहरहाल जो भी था, अशरफ के दिल में लड्डू फूट रहे थे। वह तसव्वुर में साथ बैठी उस हसीनो जमील लड़की को अपनी दुल्हन के रूप में देख रहा था। गाड़ी फर्राटे भरती सड़क पर दौड़ती रही और फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद शहर के एक बारोनक इलाके में मुड़ गई। दोनों तरफ खूबसूरत मकानात बने हुए थे, लेकिन इस वक्त कोई बंदा बशर दिखाई नहीं दे रहा था। चंद मिनट का फासला तय करने के बाद अशरफ ने एक दरमियाने तर्ज के बने एक खूबसूरत मकान के सामने पहुंचकर गाड़ी रोक दी। सिया रंग का बड़ा सा गेट बंद था। उसने गाड़ी से नीचे उतरकर बैल दी। दूर एक हल्की सी घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद किसी ने अंदर से गेट की कुंडी खोली और दूसरे लम्हे उसे दूसरी तरफ अपनी बहन का चेहरा दिखाई दिया। शकीला ने जल्दी से दोनों गेट खोल दिए। उन्होंने कोई चौकीदार नहीं रखा था, इसलिए ये काम शकीला को ही करना पड़ता था। वैसे भी उन दोनों बहन भाई में बहुत दोस्ती थी। वो हर मौजू पर ढेरों बातें करते रहते थे। अशरफ ने गेट खुलते ही देखकर दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करके अंदर पोर्च में ला खड़ा किया और दूसरे लम्हे उसे शकीला की हैरत से फटी निगाहें उस गाड़ी से उतरती लड़की के चेहरे पर टिकी दिखाई दी, जो खुद भी बड़ी अजीब सी निगाहों से शकीला और घर के अतराफ नज़रें दौड़ाने में मसरूफ़ थी। ये राहिला है, लेकिन इसके मुतालिक अभी कुछ सवाल मत करना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अशरफ ने शकीला के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे मुखातिब किया। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, अशरफ ने उसे पहले ही मना कर दिया। शकीला शायद इस लड़की की खूबसूरती को देखकर शशोपंज में मुब्तला हो गई थी। उसके इस तरह पुकारने पर यकदम चौंक गई और फिर असबात में सर हिलाती हुई उन दोनों के पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में उसकी अम्मी और अब्बू दोनों जैसे उनके ही मुंतजिर थे, लेकिन उन दोनों के साथ एक अजनबी लड़की को आते देखकर बड़ी हैरत से उन्हें देखने लगे। रात के वक्त एक जवान और खूबसूरत लड़की को अशरफ के साथ घर में दाखिल होने पर उन्हें काफ़ी हैरत के झटके लगे थे, और जब अशरफ ने उन्हें तमाम तफसील बताई तो उन्हें इस लड़की से हमदर्दी होने लगी।
اور پھر بہت مشکل سے اشرف کے امی ابو نے اس لڑکی کو گھر پر رہنے کی اجازت دے دی، لیکن اس شرط پر کہ جب بھی وہ اپنے گھر واپس جانا چاہے گی تو اسے بالکل بھی نہیں روکا جائے گا۔ چاروں ناچار اشرف نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ موقع ملتے ہی اپنے والدین کو اپنی پسند سے ضرور آگاہ کر دے گا، اور اس کے لیے اس نے شکیلہ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی وہ دونوں اتنے بے تکلف تھے کہ ایک دوسرے کو اپنے دل کی بات بتانے میں ذرا نہیں شرماتے تھے۔ شکیلہ بھی اپنے بھائی کی آنکھوں میں اس انجان لڑکی کے لیے پسندیدگی کے آثار دیکھ چکی تھی، لیکن کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے لیے ایک کمرہ اوپر والی منزل پر مختص کر دیا گیا، جس میں ضرورت کا سب سامان موجود تھا، جو غالباً مہمان وغیرہ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اسے کھانا وغیرہ دے کر وہ دونوں اس وقت اشرف کے کمرے میں ہی موجود تھے، اور اشرف اسے تمام تفصیل بتا رہا تھا کہ کس طرح اسے اسپتال سے گھر لوٹتے وقت وہ لڑکی سڑک کنارے بیٹھی دکھائی دی تھی، اور پھر اس کی بتائی ہوئی تمام معلومات وہ پہلے ہی امی ابو کے سامنے اسے سنا چکا تھا۔ لگے ہاتھوں اس نے اپنی پسند کا بھی بتا دیا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شکیلہ شاید پہلے سے اسے اپنی بھابھی بنانے کے خواب دیکھ چکی تھی، اور دل ہی دل میں اس بات پر فخر کر رہی تھی کہ اگر وہ اس کی بھابھی بن جائے گی تو وہ بڑے فخر سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس کا تعارف کروا سکے گی۔ اس کی معلومات کے مطابق اس کی کسی سہیلی کی کوئی بھی بھابھی اس لڑکی جیسی خوبصورت اور حسین نہیں تھی۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں سونے کی غرض سے چلے گئے۔ 4 ماہ ہو چکے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے راحیلہ کے کزن اور اس کی فیملی نے اس سے پیچھے چھوٹ جانے پر شکرانے کے نوافل ادا کر کے سکون کی سانس لی ہو، اور ان 4 ماہ میں راحیلہ نے اپنے رویے سے اور رات دن خدمت کر کے اشرف کے والدین کے دل میں اپنے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کر لیا تھا، اور وہ اسے بھی شکیلہ کی طرح اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھنے لگے تھے، اور بازار سے واپسی کے وقت اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت کے لیے بھی سامان لے آنے لگے۔ غرض ان 4 ماہ میں راحیلہ نے اشرف کے والدین کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ بھی اسے اشرف کی دلہن بنانے کا تہیہ کر چکے تھے۔ اور پھر ایک روز موقع دیکھتے ہی اشرف نے اپنی امی ابو کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کر دیا، اور انہوں نے بھی کوئی اعتراض کیے بنا اس کی اور راحیلہ کی شادی کی تیاری شروع کر دی۔ شکیلہ کے تو جیسے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، وہ سارے گھر میں اڑی اڑی پھر رہی تھی، اور بڑی خوشی خوشی وہ اور اشرف روزانہ شادی کی شاپنگ کے لیے سارا دن شاپنگ مالز میں گھومتے پھرتے تھے۔ اشرف بہت خوش تھا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے اسے جنت کی حور مل گئی ہو۔ وہ بہت بے صبری سے شادی کے دن کا انتظار کر رہا تھا، جب وہ راحیلہ کو دلہن کے روپ میں دیکھ سکے۔ آخر خدا خدا کر کے وہ دن آ ہی گیا، اور راحیلہ اشرف کی دلہن بن کر اس وقت حجلہ عروسی میں موجود تھی۔ اشرف نے منہ دکھائی میں اسے ہیرے کا ایک بریسلٹ تحفے میں دیا تھا، جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی خوبصورت اور نازک کلائی میں پہنایا تھا۔ اشرف کی خوشی دیدنی تھی، اور راحیلہ بھی بہت خوش تھی۔ سہانی رات دھیرے دھیرے صبح کے اجالے کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑکیوں سے نکلی جا رہی تھی، اور صبح کا اجالا دھیرے دھیرے اپنے پنجے پھیلائے کمرے کی کھڑکیوں سے اپنی آمد کا پتہ دینے لگا تھا۔ صبح ہوتے ہی ضروری حاجات سے فراغت پا کر اور تیار ہو کر وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، جہاں اس کی بہن شکیلہ اپنے والدین کے ساتھ پہلے سے موجود تھی۔ ان دونوں نے پہنچتے ہی سلام کیا، اور پھر دونوں نے ان سب کے ساتھ مل کر بھرپور ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد اشرف کو ایک ایمرجنسی فون آنے پر اسپتال جانا پڑا، اور راحیلہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ اس کے باوجود کہ وہ اسی گھر میں 4 ماہ سے رہ رہی تھی، لیکن اشرف کے والدین نے اسے کچھ دنوں تک گھر کا کام نہ کرنے کی تلقین کی۔ اس کے بار بار انکار کرنے کے باوجود انہوں نے اس کی ایک نہ سنی، اور وہ پھر کچھ دیر بیٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا، اور دوسرے لمحے ایک حیرت ناک بات دیکھنے میں آئی کہ کچھ دیر پہلے خوبصورت اور حسین و جمیل دکھائی دینے والا چہرہ ایک انتہائی بھیانک اور بدصورت چہرے میں بدل چکا تھا۔ جی ہاں، وہی راحیلہ جو کچھ دیر پہلے جنت کی حور بنی ہوئی تھی،
اب انتہائی بدصورت اور دل دہلا دینے والے چہرے کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی۔ اس کے چہرے کے خد و خال کسی 100 سالہ بوڑھی عورت جیسے ہو گئے تھے۔ چہرے کی کھال لٹک گئی تھی اور بانچھوں سے 2 نوکیلے دانت باہر نکل آئے تھے اور ہاتھوں پر سیاہ بال ابھر آئے تھے۔ پاؤں کی انگلیوں کا سائز بڑھ گیا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں سفید رنگ میں بدل گئی تھی۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک انتہائی بھیانک اور مکروہ شکل چھپی ہوئی ہے۔ اپنے چہرے کے خد و خال اور جسمانی تغیر کے بدلتے ہی جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے میں یوں چکراتی پھر رہی تھی جیسے کوئی بھوکا شخص انتہائی بھوک میں کچھ بھی کھانے والی چیز کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کمرے میں موجود فرنیچر کو ہڑپ کر جائے۔ وہ تیزی سے کمرے میں موجود ایک اور چھوٹے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن وہاں بھی اسے ناکامی ہوئی۔ اس کی نظر بڑی تیزی سے کمرے کی دیواروں، چھتوں کی جانب سرچ لائٹس کی مانند گھوم رہی تھی، اور پھر جیسے اچانک اس کی آنکھوں میں ایک چمک دکھائی دی اور اسے اپنے مطلب کی ایک چیز دکھائی دے گئی۔ جی ہاں، دیوار کے کونے میں چھت سے چپکی ہوئی ایک موٹی چھپکلی جو نہ جانے اس کمرے میں کب اور کیسے آن گھسی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے ایک بڑی چھپکلی کی مانند بڑی تیزی سے دیوار پر چڑھنے لگی، اور اس سے پہلے کہ دیوار پر چپکی چھپکلی اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتی، راہیلہ نے جھپٹ کر اسے دبوچا اور ایک ہی لقمے میں اپنے حلق میں اتار لیا۔ اوف خدایا، وہ کیا چیز تھی! ایک ہی لقمے میں اس نے چھپکلی کو زندہ حالت میں اپنے معدے میں اتار لیا تھا۔ جس طرح وہ دیوار پر چڑھی تھی اسی طرح واپس اتر کر زمین پر موجود تھی، جو دوبارہ اپنی نظروں کو ادھر ادھر دوڑانے لگی۔ شاید اسے پھر کسی اور چیز کی تلاش تھی، لیکن اس سے پہلے کہ واش روم کی جانب بڑھتی، کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سنتے ہی راہیلہ کی ظاہری حالت دوبارہ پہلے والی حالت میں تبدیل ہونے لگی، اور چند لمحوں کے بعد وہ پہلے کی طرح جوان اور خوبصورت بنی کمرے میں موجود تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شکیلہ موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں نئے کپڑوں کا ایک پیکٹ تھا، جسے اس نے یہ کہہ کر راہیلہ کی طرف بڑھا دیا کہ یہ پیکٹ اسے شادی کے تحائف میں دیا گیا تھا۔ شاید سامان اٹھاتے وقت وہیں نیچے ایک کمرے میں رہ گیا تھا۔ راہیلہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ پیکٹ اس سے لیتے ہوئے اندر آنے کا کہا، لیکن شکیلہ کسی کام کا کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ راہیلہ نے چند لمحوں تک اسے واپس جاتے دیکھا اور چہرے پر ایک خبیث سی مسکراہٹ ابھر آئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک لمحے کے لیے سفیدی میں بدل گئیں، لیکن دوسرے لمحے وہ دروازہ بند کر کے واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پیکٹ بیڈ پر اچھال دیا۔ اس کے چہرے پر یوں آثار تھے جیسے اسے شکیلہ کا اس وقت آنا ناگوار گزرا ہو۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے واش روم کا دروازہ کھولا اور ایک جھٹکے سے بند کر دیا، اور دوسرے لمحے واش روم سے یوں آوازیں آنے لگی جیسے اندر بہت سی بلیاں آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہوں۔ اس گھر کے مکین تصور میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ جسے وہ ایک خوبصورت دلہن کے روپ میں اپنے گھر لے آئے ہیں، وہ در حقیقت ایک بلا ہے، ایک انتہائی خوفناک بلا۔ گھر میں خوبصورت بلی جو کہ شکیلہ نے اپنے والدین کی مخالفت کے باوجود بڑے پیار سے پالی ہوئی تھی، وہ اچانک ایک روز غائب ہو گئی۔ سارے گھر میں ڈھونڈنے کے باوجود کہیں نہیں ملی، چھت پر بھی نہیں ملی۔ آس پڑوس کے گھروں سے معلوم کرنے پر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بلی اس وقت راہیلہ کے پیٹ میں موجود تھی۔ جب وہ ایک رات چپکے سے پانی پینے کی غرض سے کچن میں واپس آتے ہوئے اس بلی کو ہڑپ کر چکی تھی، اسی طرح گھر میں موجود اسٹور روم کے تمام چوہے بھی اس کا تر نوالا بن چکے تھے۔ ایک روز شکیلہ کے رشتے کے لیے کچھ لوگ گھر میں آئے، اور ایک نظر میں انہیں شکیلہ بہت اچھی لگی، اور کچھ ہی دنوں میں چٹ منگنی کی رسم ادا کر دی گئی، اور 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ راہیلہ نے اس بار شکیلہ کے ساتھ مل کر اس کی شادی کی تمام شاپنگ کی۔ اشرف مصروفیت کی بنا پر جا نہیں پاتا تھا، لیکن انہیں ضرورت کے وقت پیسے دے دیا کرتا تھا۔ پھر وہ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر شاپنگ کی غرض سے بازار نکل جاتی تھی۔ دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اور شادی کا دن سر پر آن پہنچا۔ گھر میں تمام رشتہ دار اکٹھے ہو گئے تھے۔ صبح بارات آنا تھی۔ گھر میں مناسب انتظام ہونے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔
چونکہ سب اپنے ہی عزیز و اقارب تھے، اس لیے کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ شکیلہ اپنے کمرے میں موجود تھی اور اس کے کمرے میں اس وقت اس کی سہیلیاں اور کچھ رشتہ دار لڑکیاں موجود تھیں جو اسے چھیڑ چھاڑ میں لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک لڑکی ہاتھ میں ایک سوٹ اٹھائے اس کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، بھائی جس کمرے میں بھی جاؤ 2-4 افراد موجود ہیں، حتیٰ کہ واش روم بھی خالی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کپڑے کہاں تبدیل کروں۔ لڑکی نے بے بسی سے یہ کہتے ہوئے سب کی جانب دیکھا۔ وہ سب ہنسی کھیل میں مصروف تھی۔ اس کی بات سن کر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے خیال میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھابھی کے کمرے میں چلی جاؤ، وہ اس وقت اپنے کمرے میں ہی موجود ہیں۔ ان کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے آرام کی غرض سے وہ کمرے میں چلی گئی۔ شکیلہ نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ اس کی دور کی کزن تھی جو خانے وال سے اپنی دادی کے ساتھ شادی کی رسومات میں شرکت کی غرض سے لاہور آئی تھی۔ شکیلہ کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس لوٹ گئی۔ چونکہ اسے اس گھر میں 3-4 روز ہو گئے تھے، اس لیے اسے بھابھی راحیلہ کا کمرہ ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹانے پر دوسری طرف کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد کسی کے چٹخنی کھولنے کی آواز آئی اور دروازہ کھلتے ہی دوسری طرف راحیلہ کی شکل نظر آئی۔ اس کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نیند سے اٹھی ہو۔ سامنے کھڑی ایک لڑکی پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے، لیکن ایسا صرف پل بھر کے لیے ہوا اور دوسرے لمحے لبوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے اس نے اس سے یہاں آنے کا مقصد پوچھا۔ جب اس نے کمرے میں کپڑے بدلنے کے لیے کہا تو راحیلہ کچھ دیر سوچتے ہوئے ایک طرف ہو کر اسے اندر کمرے میں داخل ہونے کے لیے راستہ دیا اور سر پر ہاتھ کے اشارے سے واش روم کی جانب اشارہ کر دیا۔ لڑکی سیدھی واش روم کی طرف بڑھ گئی اور اندر سے کنڈی لگا کر کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاتھ میں اتارا ہوا لباس تھامے جیسے ہی کمرے سے نکلی، اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ کمرے میں آئی تھی تو جو حسین چہرہ اس کے سامنے تھا اب انتہائی بھیانک صورت لیے اس کے سامنے تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئی۔ اس کے منہ سے خوفناک جھاگ نکلنے لگا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ گھر زیادہ بڑا نہ ہونے کی وجہ سے چیخ کی بازگشت پورے گھر میں پھیل گئی تھی اور دوسرے لمحے راحیلہ کے کمرے میں بہت سے افراد اکٹھے ہوئے چمگوئیوں میں مصروف تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی ہانک رہا تھا۔ سب راحیلہ سے اس لڑکی کے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھ رہے تھے، لیکن راحیلہ نے انہیں بتایا کہ جب وہ لڑکی واش روم سے لباس تبدیل کر کے واپس نکلی تو نہ جانے کیوں ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ سب لوگ حیرت سے زمین پر بے ترتیب پڑی اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی دادی کو کسی نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ کہیں خواہ پریشان نہ ہو جائے۔ ویسے بھی وہ شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اس لیے اس سے یہ بات پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ راحیلہ نے جلدی سے اشرف کو اسپتال میں فون کر دیا تھا، جو 10-15 منٹ کے وقفے سے فوراً گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے گھر پہنچتے ہی اس لڑکی کو فوری ابتدائی طبی امداد دے کر ایمبولینس کو فون کر دیا تھا، جو کچھ ہی دیر میں پہنچ گئی تھی۔ پھر کچھ لوگوں کی مدد سے اسے اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال کر اسپتال لے گئے۔ اشرف نے کسی کو بھی اپنے ساتھ لے جانے سے اجتناب کیا تھا۔ گھر میں سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے اسی بات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ شکیلہ بھی بہت پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے تو وہ ٹھیک ٹھاک اس کمرے میں آ کر اپنے کپڑے بدلنے کے لیے جگہ کے متعلق پوچھنے آئی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے اور باتوں سے یہ اندازہ نہ ہوا تھا کہ اسے کوئی بیماری وغیرہ ہو، لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ بھابھی کے کمرے میں وہ بے ہوشی کی حالت میں پائی گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ویسے بھی شادی کا موقع تھا، اس لیے کوئی بھی بدمزگی ان کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک اسپتال سے کوئی اطلاع موصول نہ ہوئی تھی۔ سب لوگ ایک کمرے میں جمع تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے سے تمام ماحول گونج اٹھا۔ شکیلہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر فون اٹھایا اور دوسری جانب سے نہ جانے کیا سنائی دیا کہ اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا اور وہ لہرا کر ایک جانب جا گری اور دوسرے لمحے وہ بے ہوش پڑی تھی۔ کمرے میں موجود تمام افراد جو اس طرح اچانک فون کی گھنٹی بجنے پر چونک گئے تھے، اس کے زمین پر گرتے ہی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔
रिसीवर अभी तक नीचे ज़मीन की जानिब लटक रहा था। एक ने आगे बढ़कर जल्दी से रिसीवर थामा और हेलो हेलो करते हुए दूसरी जानिब से आवाज़ सुनने की कोशिश की, लेकिन शायद दूसरी तरफ से कॉल मुनक़ता कर दी गई थी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, आखिर किसका फ़ोन था और दूसरी जानिब से ऐसा क्या कहा गया कि शकीला बेहोश हो गई। इन सब सवालों का जवाब तो शकीला के होश आने के बाद ही मिल सकता था। कुछ औरतों ने जल्दी से उसके हाथों को मसलना शुरू कर दिया और एक लड़की भागकर जल्दी से पानी का एक जग उठा लाई। एक सियानी लड़की ने शकीला की नाक चुटकी में पकड़कर उसकी सांस रोकी तो चंद लम्हों बाद शकीला ने एक झटके से झुरझुरी लेते हुए आंखें खोल दी और फिर चंद लम्हों तक फटी फटी आंखों से खुद पर झुकी हुई औरतों को देखने लगी। फिर शऊर के बेदार होते ही उठकर बैठ गई। एक औरत ने जल्दी से उसे पानी पिलाया तो उसे कुछ सुकून मिला। तो फिर सबके पूछने पर उसने बताया कि अस्पताल से अशरफ भाई का फ़ोन था और ये कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। मज़ीद ये भी बताया कि अशरफ भाई ने यह भी कहा है कि वो किसी अनजानी चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके मुंह से बेरब्त अल्फाज निकल रहे थे जो समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके चेहरे का रंग बता रहा था कि उसने कोई इंतहाई खौफनाक और भयानक चीज़ देख ली हो। कुछ देर तक यूं ही खौफजदा हालत में रहने के बाद उसकी रूह कफ़स अंसरी से परवाज़ कर गई और यह कि अस्पताल में ज़रूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसकी लाश सुबह लाई जा सकेगी। अब कोई जवाज़ न रहा था कि उसकी दादी को भी तमाम हकीकत से आगाह कर दिया जाता। इसलिए शकीला के अब्बू ने उस लड़की की दादी को उसके कमरे में जाकर उसकी पोती की यूं अचानक मौत का बता दिया। ये सुनकर दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, लेकिन घर में उनकी अद्वियात मौजूद होने की वजह से बड़ी मुश्किल से उन्हें दवा देकर बेहोश होने से बचा लिया गया, वरना जिस तरह उनकी हालत बिगड़ गई थी वो उन सबके लिए परेशानी का बाइस बन सकती थी। शकीला के अब्बू ने फ़ौरन फ़ोन पर अशरफ से बात करके तमाम हालात मालूम किए और फिर तमाम अफराद को मज़ीद सूरत हाल से आगाह करके उनमें से कुछ अफराद को सुबह के कुछ काम समझाए, बाकी सबको अपने अपने कमरों में जाने की तलकीन करके खुद भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। सुबह सवेरे ही अशरफ एक एम्बुलेंस में लड़की की लाश एक ताबूत में ले आया था। घर में कोहराम मच गया था। सिर्फ एक चेहरा ऐसा था जिस पर एक अजीब तरह की शैतानी मुस्कुराहट थी और वो थी राहिला। वो दुपट्टे में मुंह छुपाए अपने नोकीले दांतों से खेल रही थी। अशरफ ने मेहमानों में से चंद नौजवानों को साथ लेकर ताबूत सहन में ही रख दिया। सब रोने धोने में लगे हुए थे। अशरफ राहिला को कुछ बताने लगा, जिसे सुनकर उसने असबात में सर हिला दिया। तमाम ज़रूरी रसूमात से फरागत के बाद और आपस में बाहिमी रजामंदी के बाद लड़की को वहीं कब्रिस्तान में दफना दिया गया। शकीला की शादी बड़ी सादगी के साथ कर दी गई और वो पिया घर सुधार गई। दिन गुजरते रहे और एक रात अचानक अशरफ की अम्मी को यूँ महसूस हुआ जैसे कोई बाहर कॉरिडोर में पाँव घसीटते हुए चल रहा हो। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा जब वो वॉशरूम जाने की गर्ज से अपने पलंग से उतरकर जाने लगी तो बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। रात के इस वक्त कौन हो सकता है जो यूं पाँव घसीट कर चल रहा हो? राहिल और अशरफ तो अपने कमरे में ऊपर मौजूद थे और वो अपने शौहर के साथ यहाँ मौजूद थी। तो फिर पहले तो उसे खौफ महसूस हुआ कि कहीं कोई चोर ना हो, लेकिन ऐसा नामुमकिन था क्योंकि बाहर का दरवाज़ा बंद था और सहन की भी इस तरह तामीर की गई थी कि कोई बाहर से कूदकर अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। तो फिर चोर कैसे आ सकता था? ये सोचकर उसे हिम्मत हुई और उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने का फैसला किया। उसने आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर झांकने की कोशिश की ही थी कि जैसे किसी ने जल्दी से बाहर से दरवाजे को धक्का देकर बंद कर दिया। दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ से बंद हो गया और उसके शोर से एकदम अशरफ के अब्बू की आँख खुल गई और दूसरे लम्हे उसकी नज़रें सामने खड़ी अपनी बेगम पर पड़ी, जो ने अपने होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का कह रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है और वो उन्हें ऐसा रहने के लिए क्यों इशारा कर रही हैं। वो भी बेड से उतरकर उनके नज़दीक आन खड़े हो गए और सरगोशी में उससे कुछ पूछा। जवाब में उसने तमाम बात बता दी। ये सुनकर अशरफ के अब्बू ने दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सके।
لیکن اب باہر خاموشی چھا چکی تھی۔ کچھ دیر تک زور آزمائی کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئے، لیکن اس بار نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ باقی رات یوں ہی آپس میں اس اچانک ہونے والی افتاد پر باتیں کرتے رہے، لیکن کافی دیر تک مغز ماری کرنے کے باوجود انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کس وقت نیند کی دیوی نے انہیں آدھا بوچا اور کمرے میں ان دونوں کے خراٹے گونجنے لگے۔ صبح ناشتے کی میز پر دونوں چور نظروں سے ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھ رہے تھے کہ جیسے یہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ انہیں اشرف اور اپنی بہو کو رات والا واقعہ بتانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ دونوں یہ واقعہ سن کر کہیں خوفزدہ ہی نہ ہو جائیں۔ صبح جب انہوں نے دوبارہ دروازہ کھولنا چاہا تو وہ آسانی سے کھل گیا، جیسے کسی نے اسے بند ہی نہ کیا ہو۔ پھر کافی دیر تک سوچنے کے بعد انہوں نے اس بات کو پوشیدہ رکھنے میں ہی عافیت سمجھی اور خاموشی سے ناشتہ کر کے فارغ ہو گئے۔ اشرف حسب معمول ناشتہ کر کے اسپتال کے لیے نکل گیا اور راحیلہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے اور رات والے واقعے پر آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ دن گزرتے رہے اور پھر ایک دن اچانک اشرف کے ابو کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہیں اسپتال داخل کروانا پڑا۔ اشرف نے انہیں اپنے اسپتال میں ICU میں ایک بیڈ الاٹ کرا دیا تھا اور ان کا علاج معالجہ شروع کر دیا گیا۔ اس کی امی کو چند روز ان کے ساتھ رہنا پڑا، لیکن گھر کی دیکھ بھال اور کام کاج کے سلسلے میں انہیں گھر جانا پڑا، اور ان کے جانے کے بعد اشرف نے ایک میل نرس کی خدمات حاصل کر لی۔ ان کی طبیعت کے مطابق ابھی انہیں ایک ہفتہ مزید ہسپتال میں ہی رہنا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا جب اشرف کی امی کو تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا تھا۔ معمول کے مطابق اس کی آنکھ خود بخود کھل جاتی تھی۔ اس بار آنکھ کھلنے سے انہوں نے بیڈ سے اترنے سے پہلے چند منٹ کا توقف کیا اور پھر واش روم کی جانب قدم بڑھائے کہ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے باورچی خانے میں کوئی برتن کھنکا ہو۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم خیال کیا، لیکن پھر اچانک انہیں کچھ دنوں پہلے والا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی اور ڈرتے ڈرتے باہر جانے والا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ یوں کھل گیا جیسے پہلے سے اس بات کا منتظر ہو۔ یہ دیکھ کر انہیں ذرا حوصلہ ہوا۔ وہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگی۔ باورچی خانہ کوریڈور سے ذرا فاصلے پر تھا، لیکن اس میں پیدا ہونے والی آوازیں باقاعدہ کمرے میں سنی جا سکتی تھی، اسی لیے شاید انہیں بھی وہ آواز آسانی سے سنائی دے گئی تھی۔ ان کی بہو کا کمرہ بالائی منزل پر تھا، اس لیے انہیں آواز نہیں دی جا سکتی تھی۔ انہوں نے ہمت یکجا کر کے باورچی خانے کی جانب قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ جوں جوں وہ نزدیک جاتی رہیں ویسے ویسے آوازیں صاف سنائی دیتی رہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچر کچر کوئی چیز چبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید باورچی خانے میں کوئی بلی وغیرہ گھس آئی ہوگی، لیکن پھر دوسرے لمحے انہوں نے اپنا سر جھٹک دیا، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے خود باورچی خانے کا دروازہ باہر سے کنڈی لگا کر بند کر دیا تھا۔ ایسے میں کسی بلی کا دروازہ کھول کر اندر گھسنا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی سوچ کے عمل کے دوران وہ ٹھیک باورچی خانے کے نزدیک پہنچ گئی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر سے اب آوازیں بہت واضح سنائی دینے لگی تھی۔ انہوں نے خود کو دروازے کے پیچھے چھپاتے ہوئے ہلکا سا سر اندر کی جانب کر کے جھانکا اور دوسرے لمحے ان کے منہ سے انتہائی بھیانک چیخ نکل گئی۔ اوف خدایا، یہ کیا تھا؟ ایک انتہائی کریہو شکل عورت جس کے سرکنڈوں جیسے بال تھے جو اوپر کی جانب اٹھے ہوئے تھے، اور اس نے لمبا سیاہ چوغا زیب تن کیا ہوا تھا۔ پاؤں اور ہاتھوں پر سیاہ بال تھے۔ اس کے سامنے ڈیپ فریزر کھلا ہوا تھا اور اس میں رکھا ہوا گوشت جو مہینے بھر کے لیے خریدا جاتا تھا ایک تھال میں رکھا ہوا تھا، اور وہ بھیانک صورت عورت بڑی رغبت سے اس کچے گوشت کو کھانے میں مصروف تھی۔ گوشت کھانے سے اس کے منہ سے بڑی عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی۔ وہ کچا گوشت یوں کھا رہی تھی جیسے وہ اس کا من پسند کھانا ہو۔ اس عورت کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ رات کے اس پہر کوئی اچانک وہاں پہنچ کر اس کی اصلیت کا بھانڈا پھوڑ دے گا، لیکن یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی ایک چیخ سنی تو اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا اور دوسرے لمحے کھلے دروازے سے اشرف کی امی یوں نیچے فرش پر گری جیسے آٹے کی بوری۔
اشرف کی امی کے نیچے گرتے ہی وہ عورت دانت کچکچاتی جلدی سے پلٹی اور ایک جھٹکے سے ڈیپ فریزر کا دروازہ بند کر کے تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کسی کی مداخلت بہت بری لگی ہو، لیکن نہ جانے کس وجہ سے وہ بے بسی سے اور غصے سے تل ملاتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ رات ختم ہونے میں بھی چند گھنٹے مزید تھے۔ نہ جانے کس وقت تک اشرف کی امی زمین پر پڑی رہتی کہ ان کی چیخ کی بازگشت پورے گھر میں گونج اٹھی تھی، اور شاید اسی وجہ سے اشرف بے تحاشا بھاگتا ہوا اپنی امی کے کمرے کی جانب لپکا کہ اچانک راستے میں وہ کوریڈور اور باورچی خانے کے دروازے کے درمیان بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن اس کے باوجود ان پر پانی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ پریشانی کی حالت میں اسے یہ بھی خیال نہ آیا کہ اپنے کمرے میں اپنی بیوی کی موجودگی کا بھی خیال کر لے کہ وہ اس وقت یہاں موجود تھی یا نہیں۔ لیکن اب خیال آنے پر اس نے اپنی بیوی راحیلہ کے ساتھ مل کر اپنی امی کو اٹھا کر ان کے بستر تک جانے کے لیے اسے آوازیں دینا شروع کی، تو ایک دو آوازوں پر ہی دوسرے لمحے وہ ان کے سامنے تھی۔ اشرف نے یہ سوچنا بھی گوارا نہ کیا کہ راحیلہ چند لمحوں میں ہی اس کے سامنے کیسے آ گئی تھی۔ حالانکہ بالائی منزل سے نیچے آنے تک تقریباً 5-6 منٹ کا وقت تو لازمی درکار تھا، لیکن چونکہ وہ اپنی امی کی بے ہوشی کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے اس طرف توجہ نہ دے سکا۔ رات کے اس وقت وہ انہیں اسپتال تک لے جانے کی بجائے راحیلہ کی مدد سے ان کے بیڈ تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اشرف نے ابتدائی طبی امداد کے تحت گھر میں موجود میڈیسن کے ذریعے انہیں ہوش میں لانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود ان کی بے ہوشی والی کیفیت دور نہ ہو سکی۔ یہ دیکھ کر اس نے جلدی سے اسپتال فون کر کے ایمبولینس منگوائی۔ وہ امی کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا تھا، لیکن دوسری طرف کھڑی راحیلہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے انتہائی بھیانک ہو گیا تھا، اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں یکدم سفید ہو گئی تھیں، اور اس کے لبوں پر بڑی خباثت بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے سامنے بستر پر بے ہوش پڑی اپنی ساس کی حالت دیکھ کر انجانی خوشی مل رہی ہو، لیکن اس کا یہ روپ اشرف دیکھنے سے قاصر رہا۔ ابھی 20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ باہر ایمبولینس کا ہارن بجنے کی آواز سنائی دی۔ اشرف پہلے سے ہی بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آواز سنتے ہی فوری باہر کی جانب لپکا اور بڑا گیٹ کھول کر ایمبولینس سے اتر کر ایک شخص کو دیکھ کر اسے جلدی سے اسٹریچر اندر لانے کے لیے ہدایت دی، لیکن اس کے منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی وہ شخص ایمبولینس کے پیچھے دروازے کو کھول کر اسٹریچر نکال چکا تھا۔ پھر ان دونوں نے مل کر امی کو ایمبولینس تک پہنچایا اور چند ہی منٹوں میں اسپتال پہنچ گئے۔ اشرف سارے راستے بہت پریشانی کی حالت میں بار بار امی کی جانب دیکھتا رہا، جن کی حالت جوں کی توں تھی، مکمل بے ہوشی والی کیفیت۔ اشرف کے باہر نکلتے ہی راحیلہ کے من کی مراد پوری ہو گئی، اور دوسرے لمحے اس کے خوبصورت چہرے نے ایک بھیانک ڈائن کا روپ دھار لیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں سیاہ بالوں سے چھپ گئے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئیں، اور ہاتھوں کی انگلیاں انتہائی لمبی اور بدصورت شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس نے جلدی سے پورے گھر میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ گھر میں کچھ تلاش کر رہی ہو۔ اس کے منہ سے بڑی عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں، لیکن اس وقت گھر میں اس کے سوا کوئی اور نہ تھا جو اس کا یہ بھیانک روپ دیکھ پاتا۔ اسی دوران باہر کا دروازہ بجا، حالانکہ باہر گھنٹی بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود دروازے کا کھٹکھٹانا اس بات کی علامت تھی کہ ضرور کوئی بچہ ہوگا جس کا ہاتھ دروازے پر لگی گھنٹی تک نہیں پہنچ پا رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس ڈائن کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری، اور دوسرے لمحے اس نے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر باہر کا دروازہ کھول دیا۔ دوسری طرف کوئی بچہ ہی تھا جس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ جس پر سفید رومال ڈھکا ہوا تھا کھڑا تھا۔ غالباً وہ اس گھر میں کوئی چیز دینے آیا تھا۔ دروازہ کھلتے دیکھ کر وہ جلدی سے اندر کی جانب بڑھا، اور دوسرے لمحے دروازہ تیزی سے بند ہوا، اور دوسری طرف کھڑی اس ڈائن نے جلدی سے بچے کو گلے سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ وہ 6-7 سال کا بچہ تھا جو اچانک کسی افتاد پر گھبرا گیا تھا، اور پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی، اور اس میں موجود چاول زمین پر بکھر گئے۔ ایک مضبوط پنجے میں اس معصوم کی گردن بھلا کیا حیثیت رکھتی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ایک مردہ کیچوے کی مانند اس بھیانک ہاتھوں میں جھول رہا تھا۔ بچے کے مردہ جسم کو ہاتھوں میں لٹکائے وہ سیدھی باورچی خانے کی جانب بڑھی
اور اس کے فرش پر اسے آٹے کی بوری کی مانند پھینک دیا۔ دوسرے لمحے دائیں جانب پڑی ایک چھری اٹھائی اور پھر وہاں ایک بھیانک کھیل دیکھنے میں آیا، جسے ایک اچھا خاصا دل گردہ رکھنے والا انسان بھی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیتا تو شاید گھبرا کر ضرور بے ہوش ہو جاتا۔ اس ڈائن نے اس چھری کی مدد سے اس بچے کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ڈالے اور ہڈیوں کا ڈھیر ایک جانب رکھ کر اس کا گوشت بڑی رغبت سے کھانے لگی۔ اس کی بھانچوں سے گرنے والا خون اور اس کا حلیہ انتہائی دل دہلا دینے والا تھا۔ گوشت کے تمام پارچے چند ہی منٹوں میں یوں اس کے پیٹ میں چلے گئے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ بعد میں ہڈیوں کو ایک شوپر میں ڈال کر اسے صحن میں رکھے کوڑے دان میں ڈال دیا۔ اس کارروائی سے فراغت پاتے ہی اس نے ایک انگڑائی لی اور پھر اس کا حلیہ دوبارہ راحیلہ کے جسم میں ڈلنے لگا۔ اپنے پہلے والے حلیے میں آتے ہی اس نے جلدی سے باورچی خانے کا فرش دھویا اور خون کی بو ختم کرنے کے لیے فرش کو سرف سے اچھی طرح صاف کر دیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اب کوئی مر کر بھی یقین نہ کر سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں ایک بہت ہی بھیانک خونی کھیل کھیلا جا چکا ہے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہاں کی کنڈی لگا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ شام کے 7 بج چکے تھے جب اشرف واپس گھر پہنچا، لیکن اس کے ساتھ اس کی امی نہیں تھی۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے شاید انہیں دماغ پر اندرونی چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے انہیں ہوش تو آ گیا تھا لیکن ان کی جیسے یادداشت چلی گئی تھی۔ وہ اشرف کو بھی بہت مشکل سے پہچان پائی تھی۔ اشرف بہت پریشان تھا۔ وہ اپنے سینئر سے مشورہ کرنے کے بعد اسے امی کو تقریباً 1 ہفتے کے لیے ICU میں ہی رکھنا تھا۔ ساتھ ہی ڈاکٹروں کے مطابق شاید 1 ہفتے کے بعد ان کی طبیعت میں تبدیلی آ جائے، وہ پہلی والی حالت میں آ جائے۔ یہ سوچ کر اشرف نے گھر کا رخ کیا تھا کہ گھر سے ضروری سامان لے آئے گا اور راحیلہ کو بھی بتا دے گا۔ گھر کے سامنے پہنچتے ہی اشرف نے گھنٹی بجائی تو دروازہ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہوا۔ راحیلہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی اپنے کمرے تک آئی اور پھر اس کے لیے چائے بنانے کا کہہ کر باورچی خانے کی جانب بڑھنے لگی، لیکن اشرف نے منع کر دیا کہ وہ چائے ابھی اسپتال سے پی کر آ رہا ہے۔ پھر اسے امی کی حالت کے بارے میں بتا کر کچھ سامان پیک کرنے کا کہا۔ وہ بہت تھک گیا تھا، اس لیے کچھ دیر بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ راحیلہ کچھ دیر اسے یوں ہی لیٹا دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر کپڑوں کی الماری کی جانب بڑھی اور چند سوٹ نکال کر ایک جانب رکھنے لگی، پھر کچھ اور سامان لا کر وہیں رکھ دیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد اشرف نے آنکھیں کھولی اور پھر راحیلہ کو بتایا کہ وہ صبح اسپتال جائے گا، کیونکہ اس وقت وہ امی کے پاس ایک میل نرس کو چھوڑ آیا تھا جو اس کی غیر موجودگی میں امی کا خیال رکھے گا۔ وہ میل نرس اس کے اسپتال میں ہی تھا، اس لیے بھروسے کا آدمی تھا۔ اشرف کی یہ بات سن کر راحیلہ نے تمام سامان اٹھا کر ایک جانب رکھ دیا اور اس کے لیے چائے بنانے کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ اشرف فضا میں نظر جمائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، لیکن کیا گڑبڑ ہے اس بات کی اسے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے سر جھٹکا اور نہانے کی غرض سے واش روم میں چلا گیا۔ نہا دھو کر اور کپڑے بدل کر اس نے راحیلہ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ساتھ ہی انہوں نے امی کی طبیعت بحال ہونے کے لیے دعا مانگی کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو کر دوبارہ گھر آ جائیں۔ پھر ایک ضروری کام کا بتا کر اشرف گھر سے نکل گیا اور راحیلہ رات کے کھانے کی تیاری کے لیے باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ رات کے تقریباً 1:30 بجے کا وقت ہوگا۔ اشرف کو شدت سے پیاس محسوس ہوئی۔ جیسے ہی اس نے پانی پینے کے لیے آنکھیں کھولیں، دوسرے لمحے ایک دلخراش چیخ مارتے ہوئے بیٹھنے کی کوشش کی، کیونکہ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی اس نے دیکھا کہ راحیلہ اس کی طرف چہرہ کیے بڑے بھیانک انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے سے سارا خون نچوڑ لیا ہو، اور ہونٹ اس قدر سرخ ہو گئے تھے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی اس نے تازہ خون پیا ہو۔ اس کی آنکھیں یوں پھٹ کر پھیل چکی تھی کہ جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے انہیں مخالف سمتوں میں کھینچ دیا ہو۔ اپنی بیوی کا اتنا بھیانک روپ دیکھ کر اشرف کے منہ سے خوف سے چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بیڈ سے بھاگتا، اسی دوران اسے اٹھتا دیکھ کر راحیلہ نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن دبوچ لی۔ اشرف کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے آہنی شکنجے میں اس کی گردن کس دی ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے
اپنی گردن اس ڈائن کے شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہا۔ اس ڈائن کے منہ سے بڑی بھیانک آوازیں نکل رہی تھی اور اس کا چہرہ مزید خوفناک ہو گیا تھا اور ہونٹوں کے کناروں سے 2 نوکیلے دانت نمودار ہو گئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اشرف کی گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ اشرف درد سے تلملا اٹھا اور پانی سے نکلی مچھلی کی مانند تڑپنے لگا۔ اس ڈائن نے اپنے دونوں دانت جو اشرف کی گردن میں پیوست کیے ہوئے تھے، ان سے بڑے مزے سے اس کا خون چوس رہی تھی۔ جیسے جیسے خون اس کے پیٹ میں جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ بھی سرخی مائل ہوتا جا رہا تھا۔ تازہ لہو پینے سے اس کے بدن اور چہرے پر توانائی کے واضح آثار دکھائی دے رہے تھے۔ اشرف اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ اچھی طرح خون پینے کے بعد اس نے اشرف کا مردہ جسم ایک جانب پھینکا اور ایک مکرو ڈکار لیتی ہوئی بیڈ سے اٹھ گئی۔ خون پینے سے اس کی آنکھوں میں ایک خمار سا اتر آیا تھا۔ اس نے ایک نظر زمین پر پڑے اشرف کے جسم پر ڈالی اور دروازہ کھول کر باہر کوریڈور میں نکل آئی۔ اس کے چلنے کا انداز یوں تھا جیسے اس نے کوئی نشاور چیز کھا لی ہو۔ اس بار اس نے اپنا روپ بدلنے کی کوشش نہ کی اور سیدھی صحن میں پہنچ کر باہر جانے والے مین گیٹ کی جانب رخ کر لیا۔ گھر میں اس وقت چونکہ وہ دونوں ہی موجود تھے اور امی اس وقت اسپتال میں تھی، باہر کا مین گیٹ کھول کر وہ لڑکھڑاتی ہوئی باہر سڑک پر نکل آئی اور اپنی دھن میں سڑک کے درمیان چلنے لگی۔ رات کا وقت، بھیانک سناٹا اور ایسے میں ایک عفریت کا یوں سڑک کے درمیان چلنا ایک ڈراؤنا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس وقت اگر کوئی یہ منظر دیکھ لیتا تو شاید ڈر کے مارے واپس بھاگ جاتا، لیکن رات کے اس وقت دور دور تک کوئی گاڑی یا انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ڈائن اپنی دھن میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک ایک شیزور ٹرک کہیں سے نمودار ہوا اور آنن فانن فراٹے بھرتا سامنے لڑکھڑاتی اور لہراتی ڈائن پر چڑھ دوڑا۔ یوں لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس بے گناہ اور معصوم بچے اور اشرف کی اندھا دھند موت کا بدلہ اس عفریت سے دنیا میں ہی لے لیا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ بے گناہ کا خون رائیگا نہیں جاتا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ تو پہلا نام ہے ڈاکٹر سید محمد فیصل علی خان، جازان سعودی عربیہ سے، عالم خان صاحب ممبئی سے، شفیق انصاری صاحب جھارکھنڈ گملہ ڈسٹرکٹ سے، صدام منصوری صاحب جے پور سے، محمد شعیب صاحب رنگون سے، حسن صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا، انڈیا سے ہیں، اور نور الحسن صاحب ہیں، ڈھاکہ بنگلہ دیش سے۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔